अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। इम्पॉर्टेंट ये कि तहरीक इंसाफ आज भी अपनी बात पर कायम है कि उसने 15 अक्टूबर को एहतजाज करना है, लेकिन वो एहतजाज का जो ऐलान है वो मशरूत है। उनका कहना ये है कि जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके हवाले से कुछ अच्छी खबरें उनको सुनने को नहीं मिल रही, या कोई शकूक व शुबात है उनकी सेहत को लेकर या उनकी फ़िज़िकल कंडीशन को लेकर, तो हमें एक्सेस दी जाए। इधर उनके जो मुआलिज हैं या उनके जो फिजिशियन है उनकी एक्सेस दी जाए, या उनकी बहनों से मुलाकात है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला को उनकी तरफ से दरख्वास्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो मौसूल भी हो गई है। तो जब बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला को ये दरख्वास्त मौसूल हुई है तो इसके कवी इम्कान है कि ये शायद उनको इजाज़त दे दी जाए और इस तरह से पीटीआई जो है वो अपना एहतजाज पोस्टपोन कर दे। लेकिन बहरहाल एहतजाज की इस कॉल को, वजूहात जो भी हो, एहतजाज की इस कॉल को किसी भी सतह पर कोई खुशाइन भी करार नहीं दिया जा रहा, सराहा भी नहीं जा रहा, बल्कि उस पर तनकीद का भी सामना है और उस पर मजम्मत भी की जा रही है, उसको डिस्करेज ही किया जा रहा है। इसी हवाले से जो इसहाक डार साहब हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर PMLN, उन्होंने भी इस हवाले से किया है। क्या कह रहे थे, सुनते हैं। मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वजीर आजम 1 साल के उसमें ताखीर हुई उनके आने में, और फिर हमने देखा कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं। और मुल्क के मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके जरिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए। ये उनके भी अपने मुफाद में। मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए। साडर साहब की बातों में सदाकत है, सच्चाई है, लेकिन तस्वीर का एक रुख है। वो ये अपील तो कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं, साथ में वो थ्रेटन भी कर रहे हैं कि आपके अपने मफाद में भी बेहतर नहीं है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जो हड़ताल है वो मशरूत है, कंडीशनल है। वो किससे है कि आप एक्सेस दे दें। अब अगर हुकूमत इस वक्त बेहतर थोड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए, समझदारी से काम लेते हुए और समझदारी का मुजाहरा करते हुए अगर आप एक बीच का रास्ता निकाल लें और वहाँ तक एक्सेस दे दें, आप पॉलिटिकल लोगों को अगर नहीं भी देना चाहते तो आप उनके मालिज को दे दें, उनकी बहनों को दे दें, ताकि उनकी जो शकूक व शुबात है वो कम से कम दूर हो जाए। तो फिर मेरा ख्याल एक बीच का रास्ता निकल आएगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं से भी इस बात को इनकरेज या बेहतर नहीं देखा जा रहा। इवन दो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपील की है और ये कहा है कि इस एहतजाज को पोस्टपोन करें। और दिलचस्प तरीन बात यह है कि पीटीआई के अंदर भी इस हवाले से इख्तिलाफ राय है। कुछ जो लोग हैं, बल्कि अक्सरियत शायद उनकी है, जो ये समझते हैं कि 15 को ये एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ हॉक्स हर पार्टी में होते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो एक्सेस दे दे और हम अपने 15 अक्टूबर के एहतजाज के मुतालबे से पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि माहौल को ठंडा करे, चीज़ों को बेहतरीन हिकमत अमली की तरफ आगे बढ़ाए। तो अगर ये दरख्वास्त उनकी मान ली जाती है, उनकी मुतलबा तस्लीम कर लिया जाता है, तो मेरा ख्याल है एक बेहतरीन फ़ज़ा कायम हो सकती है। दूसरी तरफ MQM की मुख्तसरन बात करती चलें, क्योंकि MQM के वफ़द ने कल वज़ीर आज़म से मुलाकात की और आज PMLN का वफ़द, जिसमें SN इकबाल साहब भी थे, 1-2 और भी शख्सियात थी, वो वहाँ पर पहुँची थी MQM के मरकज़ कराची में। MQM का मुतालबा ये है कि जो बल्दियाती निज़ाम वाला जो मामला है, जिसमें आर्टिकल 140 की बात है, उसको एक आइनी कवर दिया जाए, और जो कि सिंध की हद तक वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। SN इकबाल साहब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने यकीन दहानी भी कराई। अब मामला है क्या, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का MQM ने बाइकआउट किया था। इस पीपल्स पार्टी के मेयर वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। जो असल टाई था वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान था। लेकिन बहरहाल SN इकबाल साहब को सुन लेते हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या बात की। आर्टिकल 140A है, जिस पर हमारी हलीफ जमात MQM का हमेशा से सराह रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क में जब तक मौसर फाल बल्दियाती इदारे कायम नहीं होंगे, जमहूरियत का ढांचा ना मुकम्मल होगा। तो हमने MQM के साथ एक मुआहदा और याददाश्त इलेक्शन से पहले दस्तखत किए थे कि हम मिलकर पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम लाने के लिए काम करेंगे जिससे कि
بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہو، اور ہم نے آج ان کو دوبارہ یقین دلایا کہ ہم اس وعدے پہ قائم ہیں، اور یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو ہی یہ پاس ہوگی اس کے فوراً بعد ہم جو ایم کیو ایم نے مسودہ دیا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کر دیگر جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کے لیے کام شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہم بلدیاتی اداروں کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل کر لیں، اور اس پر مسلم لیگ نون پوری طرح ایم کیو ایم کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے ساتھ کمیٹڈ ہے، پیپلز پارٹی کا اس پہ رول کیا ہوگا؟ لیکن بات مجوزہ آئینی ترمیم کی کیے لیتے ہیں، وہ آئینی ترمیم جس پہ مشاورت بھی جاری ہے اور پیپلز پارٹی اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور وہ جو ایک پبلک سپورٹ ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا صاحب، اصل جو معاملہ ہے وہ سارے معاملات اپنی جگہ، بہت ساری ترمیم ہوں گی، شقیں ہیں، لیکن اس میں جو اصل جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو لے کر جے یو آئی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بینچ بنا دیں، لیکن حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پہ ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہونا لازمی ہے۔ نوید قمر صاحب، سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے ذرا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم نوید قمر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نوید قمر صاحب، فرمائیے گا کہ مشاورت جو آپ کی ہو رہی تھی، کنسنسس ڈیولپ ہونا تھا، وہ کہاں تک پہنچا؟ جو اصل معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ تشکیل دے دیا جائے جو کہ جے یو آئی کی طرف سے ہے۔ اب جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی اس میں کوئی مشاورت اور کنسنسس ابھی تک ہو پایا ہے سر؟ دیکھیں، ہماری مشاورت ایکچولی صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو 1-2 روز ہوئے ہیں جس میں شروع ہوئی ہے، جب ہم نے، کیونکہ ہم نے اپنا ڈرافٹ تو بہت پہلے دے دیا تھا، لیکن ان کا فارمل ڈرافٹ جو ہے وہ پرسوں ہمیں ملا، اور اس پہ ہماری پھر ملاقات بھی ہو چکی ہیں اور بھی رابطے ہو چکے ہیں ایک کنسنسس کی طرف بڑھنے کے۔ یہ بائی اینڈ لارج مثبت رابطے رہے ہیں، اور دوسرے کے ویو پوائنٹ ایک دوسرے کو سمجھا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ فائن ٹیوننگ ہو رہی ہے کہ کیا ایگزیکٹ ورڈنگز ہوں گی جو کہ دونوں سائڈز کو قابل قبول ہوں گی۔ ایک ڈرافٹ ان کا جو ہے اس پہ ہم انٹرنل کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے اس پہ ہمارا جو ہے اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی پازیٹیو نتیجے پر پہنچ جائیں گے، اور اگلے 1-2-3 روز میں ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ سر، لیکن اصل جو معاملہ ہے، جے یو آئی کے جو سینئر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ 1 ارب کا بجٹ رکھ رہے ہیں، 150 کے قریب کیسز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت کو سامنے آ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے کئی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 150 کے کیسز کے لیے 150 کیسز کے لیے ایک مکمل طور پر ایک الگ آئینی عدالت بنا دینا اور اس کا 1 ارب روپے کا بجٹ رکھ دینا ایک غریب ملک کے لیے تو یہ کسی صورت بھی ایک مناسب بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ، کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ پلس وہ کہتے ہیں آپ بینچ بنا دیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں۔ 1 ارب کا جو ہے یہ کہاں سے نمبر آیا، کتنی کیلکولیشن کیسے ہوئی، آئی ڈونٹ نو۔ دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں 150 کیسز ہیں یا 200 کیسز ہیں اور وہاں 60,000 کیسز ہیں۔ وقت جو ہے کورٹس کا وہ سارا کا سارا انہی سیاسی مسئلوں میں جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی، پبلک ایٹ لارج بھی، جب ورنہ تو ایک نارمل اپیلیٹ سٹرکچر اگر دیکھیں تو اس پہ تو نہ کوئی ٹی وی کوریج ہوتا ہے، نہ پریس کانفرنسز ہوتی یہ جو 150-200 ہیں، اور اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی کورٹس کا ٹائم بہت زیادہ ان چیزوں پہ جاتا ہے، اور جو سیاست کے پہلو ہیں جہاں کنفرنٹیشن کا بھی کبھی کبھی ماحول ہو جاتا ہے ود ان جوڈیشری اور دوسری انسٹیٹیوشنز کا، وہ بھی انہی کو جو ہے 150-200 جو کیسز کی بات آپ کر رہے ہیں ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ایک تو کورٹس کو فری اپ کرنا ہے اس ساری چیز سے، اور دوسرا یہ
کہ وہاں اسپیشلائزڈ پھر جو جوڈیشری ہے وہ ان معاملات کو صحیح معنی میں دیکھے اور سارے ملک کے پرسپیکٹو سے دیکھے، کسی ایک کونے کے پرسپیکٹو سے نہ دیکھے. اس لیے ہم نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ سارے صوبوں کی جو ہے یکساں نمائندگی اس کورٹ کے اندر ہو، اور جو بیٹھ کے اگر کہیں ڈیلیبریٹ کریں تو بھی وہ ان بینچز پہ بھی ان کا جو ہے وہ نمائندگی سب کی ہو. اچھا سر، ایک تاثر اور ہے، وہ تاثر یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ امپاور کرے گی ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. کیا پیپلز پارٹی نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بس سپریم کورٹ رہے گی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان ہوگی، یعنی وہ اصل جو جس کو کہنا چاہیے طاقت کا محور ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان ہوگی، وہیں کے وہ چیف جسٹس ہوں گے اور باقی جو ہے وہ سپریم کورٹ رہ جائے گی؟ بھی میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ بینچز ورسز کورٹس پہ کیوں. دیکھیں اس وقت ہم جو ہے یہ چیزیں ایک دوسرے سے نوٹس بھی ایکسچینج کر رہے ہیں اور مشاورت بھی چل رہی ہے. تو حتمی تو وہ چیز ہوگی جو کہ یہ تمام مشاورت کے بعد کم از کم پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے حد تک ایک یونیفائڈ ڈرافٹ آئے گا، اور وہ یونیفائڈ ڈرافٹ ہی پھر دوسری پارٹیوں سے شیئر کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے فائنلی جو فائن ٹیوننگ اس کی ہے، جیسے میں نے کہا، وہ کیا شیپ لیتی ہے وہ اس ساری پروسیس کے اینڈ پہ ہی آئے گا. اب دوسرا معاملہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان ہوگی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا بھی ہے، اور کیا وہ فرد واحد یا وزیر اعظم اور صدر پاکستان یہ دونوں مل کے پہلے جج کی پہلے چیف جسٹس کی میں بات کر رہی ہوں، بعد میں تو پیپلز پارٹی کی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح سے بنا دے جیسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، لیکن پہلے چیف جسٹس کی تعیناتی کا حق وزیر اعظم اور صدر ملک کے پاس ہوگا. دیکھیں یہ بھی ہمارے سجیشنز ہیں، اور جب جیسے میں نے کہا فائنل ڈرافٹ آتا ہے اس میں کیا اس کا شیپ رہتی ہے، وہ اس سٹیج پہ ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے انیشیل اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم اس لیے ہوگا کہ جو نارمل میکنزم ہے جوڈیشل کمیشن والا وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا اس سٹیج پہ. تو کوئی نہ کوئی کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد جو ہے یہ تعیناتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ہے، ان کے نوٹیفیکیشن کیونکہ کافی پہلے کر دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن اب تک نہیں آیا ہے. کیا اس کی کوئی وجوہات معلوم ہو سکیں گی یا ان قریب آ جائے گا؟ آپ مجھ سے یہ سوال ایسے کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کا لا منسٹر ہوں. بیوی یہ تو گورنمنٹ کا ایشو ہے نا. ہم تو پارٹیز بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. I have no idea کہ پہلے کتنا پہلے ہوا تھا اور ابھی کیوں نہیں ابھی تک ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایز این آبزرور میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہے اور ایک میجر کم از کم جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری کے حوالے سے میجر کانسٹیٹیوشنل چینج آنا ہے، تو پہلے آپ فیصلے کر لیں اور پھر چینج کریں، پھر کیا وہ ساری چیز کو ریوائز کریں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ تو سیاسی سوال ہے، پی ٹی آئی وغیرہ یہ بار بار یہ ریز کر رہے ہیں میرا جج تمہارا جج کے کانٹیکسٹ میں، تو وہ نہ کریں، تھوڑا سا صبر کریں. جو فائنلی اونٹ کس کڑوت بیٹھتا ہے اس کے بعد ہی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اس سے پہلے کیسے ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے سر. جب آپ نے یہ سیاسی بات کی بات کی تو ایک آخری سوال، پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو کال دے دی ہے، مشروط کال دے دی ہے کہ خان صاحب کے ایکسس دی جائے ادھر ڈاکٹر کی یا ان کی بہنوں کی، ادروائز احتجاج ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں احتجاج تو غلط ہے، قابل مذمت ہے، کوئی بھی اس کو سراہ نہیں رہا، لیکن حکومت کے پاس یہ راستہ ہے کہ ایکسس دے دی جائے کسی نہ کسی. کیا آپ یہ مشورہ دیں گے بحیثیت جماعت پیپلز پارٹی اور اہم اتحادی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ واقعی یہ تھریٹ ٹو دا اسٹیٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی جو ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. سیاسی
پارٹیاں اس قسم کے فیصلے نہیں کرتی کہ جس میں پوری کی پوری اسٹیٹ کو یا نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سے جو ہے انڈر تھریٹ لایا جائے کہ جی ڈاکٹر ملنا چاہیے، ان کو فیسلٹیز ملنی چاہیے جو کہ نارملی ہوتی ہیں. اگر ڈاکٹر کا وزٹ ہے، آئی ہیو بین ٹولڈ کہ ڈاکٹر تو کوئی ملا ہے لیکن ان کے شاید پسند کا نہیں ہے. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو حکومتی لیول پہ سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ کے ٹائم اور گفتگو کر رہے تھے، اور بحیثیت ایک اہم اتحادی حکومت کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی رسائی ہو جانی چاہیے. یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں، اور گورنمنٹ بھی بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی پر بھی ہے کہ آپ ایسے امپورٹنٹ دن پہ جب آپ کو صرف اور صرف ایک پاکستانی بن کے اسے سوچنا ہے تو اپنا احتجاج ملتوی کر دیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. جو سارا معاملہ ہے وہ ایس سی او کو لے کر ہے، اور کیا اس کی سگنیفیکنس ہے، کیا اس کی اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، کن چیزوں پہ وہ معاون ثابت ہو سکتی ہے. بریک لیتے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب سابق سفیر ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کی، جس کا اہم عالمی ایونٹ 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے. 2001 میں قائم ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کا مقصد خطے میں یہاں سیاسی، اقتصادی اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی تعاون کو بڑھانا ہے. پاکستان، چین، بھارت، روس، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان اور بیلاروس اس کا حصہ ہیں. 16 مزید ممالک مبصر یا ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پر اس سے وابستہ ہیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو 2005 سے شنگھائی تعاون تنظیم کا مبصر ملک تھا، اور 10 جولائی 2015 کو پاکستان اور بھارت تنظیم کا حصہ بن گئے. ایس سی او اجلاس ہر سال ہوتا ہے، اور اس بار پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. 2 سپر پاورز چائنا اور رشیا کے وزرائے اعظم بھی اس میں شرکت کریں گے. اور یہ 11 سال بعد اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے پاکستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی اس میں شریک ہوں گے. انڈیا کے حوالے سے بات کیا جائے تو ان کے وزیر خارجہ جے شنکر یہاں پر ہوں گے، بھارتی وزیر خارجہ ایس سی او میں شرکت کریں گے. افغانستان بھی مبصر ملک کے طور پر شامل ہے، لیکن اس دفعہ اس کو مدعو نہیں کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے. ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کا آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایس سی او کانفرنس گیم چینجر ثابت ہوگی. اب اس حکومتی دعویٰ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ہم ایس سی او جو ہے اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ جو ہم ایکسپیکٹیشنز ہیں پر ہم ذرا آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر نجم الدین شیخ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. صرف فرمائیے گا کہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ فائنلی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، حکومت اس کو گیم چینجر سے ریلیٹ کر رہی ہے یا اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے. اس کی ذرا سگنیفیکنس پہ روشنی ڈالیے گا، پلس یہ کہ ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے کچھ قوانین بھی ہیں. اس قوانین میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس نہیں ریز کیے جائیں گے، اور جو فوکس ہے وہ اقتصادی تبدیلی یا اقتصادی کوآپریشن کو بڑھانے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان اب اس سچویشن میں ہے کہ ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو چکی ہے، اور اب کسی فورن انویسٹر کو پاکستان میں پیسے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اس میں چینی سرمایہ کار جو ہیں ان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایس سی او کی وجہ سے اس میں پیش رفت ہونے کی امکان ہے. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پہ یہ اثر انداز ہوگا یا نہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ صاحب اگر چین پاکستان کی امداد کرنا چاہتا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بدل گیا ہو.
لیکن ابھی تک تو یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر چین پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے. دوسری چیز کہ ابھی جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس میں جس قسم کے تعاون کی امکانات ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس سے ان چیزوں پہ فوکس کر سکتا ہے کہ ٹاپی یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا کو چھوڑتے ہوئے یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے. جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں بجلی کی وہ بھی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان میں ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ چین چاہے گا کہ جو بھی امداد پاکستان کو اس سلسلے میں جس کی ضرورت پڑے گی وہ پرووائڈ کرے گا، کیونکہ برعکس اس کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چین کو ابھی پاکستان ہائی پرائیورٹی نہیں ہے. میں اس کے ساتھ میرا اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چین کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور پاکستان کی کو اس کے اپنے رشتوں میں ایک ہائی پرائیورٹی دیتی ہے. اور وہ ہائی پرائیورٹی اس وجہ سے کیونکہ اس ریلیشن شپ میں چین کے لیے بہت سود مند ہے، بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے چائنا کا بڑا ڈیٹیل ذکر کر دیا کہ کس طرح سے ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں یا ہم دونوں اپنے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ انڈیا کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ 2015 کے بعد کوئی بھی انڈین یعنی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ دورہ ہوگا اور جے شنکر یہاں پر تشریف لائیں گے. اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس پہ کوئی اس کا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کوئی برف پگھل سکتی ہے، یا بس مقصد ایک تنظیم میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے تحت اس میں شرکت ہے اور اینڈ دیٹس اٹ جو اجلاس میں؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جے شنکر یا مودی کی جو حکومت ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ رابطہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. امید تھی کہ نواز شریف کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا مودی صاحب کا اس کی وجہ سے شاید ہو، لیکن اس وقت نظر نہیں آتا. اور مجھے لگتا ہے کہ جے شنکر جو ہیں وہ جو وہاں پہ تقریر کریں گے وہ اسی نوعیت کی ہوگی کہ پاکستان ایک ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، اور اس کو کسی طرح اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، اور ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری بڑھانے کو تیار نہیں ہیں. یہ بدقسمتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے جو کو ہمیں پہچاننی چاہیے. اوکے، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے زیادہ کوئی امیدیں نہ رکھے. خیر امیدیں شاید ہیں بھی نہیں، لیکن جو دیگر ہم دیکھیں تو علاقائی جو اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھانے میں بھی معاون کارگر ثابت ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. مغربی اگر حوالے سے دیکھا جائے، مغربی طاقتوں کے لیے فوجی اتحاد نیٹو کے متبادل کے طور پہ بھی قرار دیا جاتا ہے. تو دیگر جو ممالک ہیں، پاکستان کا اثر و رسوخ یا پاکستان کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ یا ایون ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیگر ممالک کے ساتھ اس پر کوئی کارگر کوئی تعاون مل سکتا ہے ہمیں اس پہ سیکیورٹی کنسرنز کو لے کر؟ دیکھیے سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں سب سے آگے ترکمانستان، لیکن اس کے ساتھ کرغزستان اور قزاقستان بھی شامل ہیں. یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو راہ استعمال کر کے وہ اپنی دنیا کے ساتھ تجارت بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ پورٹ قاسم اور کراچی کو استعمال کریں. اور ہم چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہم ہر کوشش کریں کہ ہم ان کو اس قسم کی فیسلٹیز دیں کہ اور جگہ دیکھنے کے بجائے وہ ہماری طرف ہی دیکھیں کہ یہ ہے طریقہ جس سے وہ دنیا میں تجارت کر سکتے ہیں بذریعہ پورٹ قاسم اور کراچی.
اوکے سب جب تجارت کی بات ہے تو ایک دفعہ پھر میں انڈیا کی بات کروں گی. پاکستان نے ہمیشہ یہ بات ہو جاتی ہے, میں خیال ہے ہر حکومت کا, جب یہ حکومت بھی ساتھ ڈار نے شروع میں بولا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت کو ایک دفعہ پھر شروع کرنا چاہتے ہیں یا ٹریڈ کھولنا چاہتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو تعلقات ہیں پاکستان بھارت کے وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. کیا اس پر بھی کوئی آنے والے دنوں میں یا اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیپٹر دروازہ کھل سکتا ہے؟ امید تو رکھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ جے شنکر یا مودی صاحب اس کے لیے کسی قسم کی تیاری کرنے کو تیار ہیں. مجھے پہلے لگا کہ چونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مودی کی کچھ پہلے رابطہ تھا کہ وہ کوشش کریں گے, لیکن اب مجھے اس کی امید ذرا کم نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جے شنکر جو تقریر کریں گے وہ اسی پہ فوکس کرے گی کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا, اور اس کو کنٹرول کرنا سب ممالک جو ہیں علاقے کے ان کو مل کے یہ کنٹرول کرنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی یا پاکستان جو دہشت گردی بڑھاتا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس میں پاکستان کی طرف اچھی کنیکشن کرنے کا کوئی مجھے ابھی امکان نظر نہیں آتا. بدقسمتی ہے, ہونا چاہیے, اور مجھے پتہ ہے کہ سارک کے جو باقی ممالک ہیں, نیپال ہے یا اور ممالک ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ہندوستان پاکستان کا اس کو کسی طرح حل کیا جائے, اور ساک کی جو آخر ساک آپ نے بنایا تھا کہ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن, تو اس کی کوآپریشن بڑھنی چاہیے, لیکن وہ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. اوکے فائن سر, آخر میں افغانستان کو آلدو کہ اس میں مدعو بھی نہیں کیا گیا, افغانستان مبصر ملک ہے لیکن وہ شرکت نہیں کرے گا, اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. ہم نے فال آف کابل کے بعد شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ابھی تک کچھ ممالک کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا ہے. اس کے کوئی اثرات ہوں گے اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو خاص طور پہ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں اور گنڈاپور صاحب ان میں شامل ہیں, ان کو یہ خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ وہ کسی قسم کا تعاون کر سکتے ہیں. میرے خیال میں طالبان کے ساتھ تعاون ہو نہیں سکتا, کیونکہ طالبان کا تو کہنا یہ ہے کہ جو آپ کے جن کو ہم ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں ان سب پہ ان کا کلیم ہے. وہ تو آپ کی ڈیورنٹ لائن کو پہچاننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اب جو رشتہ افغانستان اور پاکستان کا ہو وہ اسی نوعیت کا ہو جو کہ پاکستان کا کسی اور ملک کے ساتھ ہے جو کہ مسلمان ہے اور جس کے ساتھ ہم تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے یہ امید رکھنا کہ طالبان آپ کی طرف کے کسی قسم کا جھکاؤ دکھائیں گے, اس کی مجھے امید نظر نہیں آتی. طالبان آپ کے لیے معذرت سے آپ کو ان کو دشمن کی نظر سے دیکھنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کے ٹائم کا. گفتگو کرے تھے نجم الدین شیخ صاحب سے, اور جو ہونے جا رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس, اس کی سگنیفیکنس, اس سے وابستہ امیدیں, اور جو بھارتی وزیر خارجہ کے ممکنہ خطاب کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ کے ساتھ ہیں. IMF نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اسٹیٹ بینک نے دیگر نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اس طرح ٹیکس وصولی میں کے نیٹ ورک کو بڑھانا ہوگا, اور یہ سخت اشد ضرورت ہے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آنے والے دنوں میں پاکستان کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ مشکل میں پڑ سکتی ہیں. اس حوالے سے جو تاجر طبقہ ہے اس پر بڑا ہے, 32 سے 35 لاکھ کے قریب تاجر ہیں, ان میں سے صرف 3 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, یعنی جو اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. باقیوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں کیسے لے کر آئیں گے؟ تاجر دوست اسکیم ہے حکومت کی, اس حوالے سے ذرا بات کریں گے اور گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوگا اور کیوں ممکن نہیں ہو پا رہا. تاجر برادری کی کیا ریزرویشنز ہے, اس پر ہی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ کے ساتھ ہیں, اسٹے ود اس.
جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پروگرام کے حصے میں بات کریں گے IMF کی جانب سے کچھ مزید ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اربوں روپے کے مزید ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ تقریباً 10.3 ارب روپے کے نئے ماہانہ ٹیکسز کا مطالبہ کیا ہے اور جولائی تا سپٹمبر ٹیکس کی کم کلیکشن کا نوٹس لیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے۔ دوسری ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو قرض واپسی کی صلاحیت ہے وہ اس کو اہم خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں کمی ہے یا جو ہمارے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہیں یا جو ہم نے سوچ رکھا ہے، جو ہم نے جو پلان کیا ہے اس حساب سے نہیں ہو رہی، تو اگر آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو اپنے جو قرض ہیں ان کی جو واپسی ہوگی اس پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب معاملہ ہے کہ معاملہ یہ کہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کا ہم نے ہمیشہ سے سنا اور اس بجٹ کے آنے کے بعد اسپیشلی کہ جو تاجر برادری ہے ملک کی اس کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 32 سے 35 لاکھ تاجر ہیں اس ملک میں، لیکن ان میں سے 3 لاکھ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہیں جو کہ انکم ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ حکومت تاجر دوست اسکیم متعارف کرائی ہے لیکن تاجروں کی اپنی کچھ ریزرویشنز ہیں، اس پر ان کے کچھ اعتراضات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ تمام کے تمام ملک کے تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ ورک کا حصہ بنایا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، نعیم میر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سپریم کونسل آف پاکستان انجمن تاجران، ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اجمل بلوچ صاحب جو کہ صدر آل پاکستان انجم تاجران، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ نعیم میر صاحب، آپ سے اس بات کا آغاز کرتی ہوں، یہ جو تاجر دوست اسکیم گورنمنٹ نے متعارف کروائی، اس کو دیکھ کر بارہا تاجر برادری کا ایک احتجاج بھی سامنے آیا، کئی کاوشیں بھی ہوئیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے یا کسی کامیابی پر آپ نہیں پہنچا جا سکا۔ وجوہات کیا ہے؟ تاجر برادری ریلکٹنٹ ہے ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کے لیے، ٹیکس کی ادائیگی کے لیے؟ دیکھیں، یہ تاجر دوست اسکیم آئی تھی جو ان ٹیکس سیکٹر ہے اس کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے، جو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور پھر ان سے ٹیکس کی وصولی کے لیے۔ لیکن ہوا یوں کہ جو ٹیکس ٹیبل جاری کیے گئے وہ بہت زیادہ ہائر سائڈ پر تھے اور اس پر اعتراض اٹھا، اور ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے چیئرمین FBR نے تاجر نمائندوں کو اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ جی ہم اس ایڈوانس ٹیکس ٹیبل کو ریویو بھی کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کیا جائے گا، اور تاجروں کی مشاورت اور تاجروں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی۔ بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارے تاجر رہنما مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، جو مذاکرات کرتے تھے، اس میں اجمل بلوچ صاحب بھی شامل ہیں، یہ جایا کرتے تھے FBR میں مذاکرات کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے مذاکرات کو کوئی بھی ایسی شکل نہیں دی جس سے کوئی درمیانہ راستہ نکلتا اور افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا۔ انہوں نے سرے سے ہی ٹیکس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ FBR نے بہت سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ FBR نے آڈیٹرز کو بھرتی کر لیا۔ FBR نے جو فائلرز ہیں ان فائلرز کے جو ہیں ان کے ریکارڈ کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ FBR نے اب AI سے مدد لینا شروع کر دی، FBR نے ڈیجیٹائزیشن کر دی، اور FBR نے ڈیٹا انالیسس شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ ہم تاجر ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم شیشے کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہم تاجر بے شک کہنے کو تو فائلرز ہیں، بٹ جو ریٹرنز ہم فائل کرتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں ہم اپنی ٹرن اوور کو چھپاتے ہیں، ہم سیلز ٹیکس کے جو پورے ٹیکسز ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ملٹیپل ایشوز ہیں۔ نہیں میر صاحب، ابھی جو آپ نے بتایا کہ حکومت نے بڑے ہائی ایڈوانس لیمٹ سیٹ کیے تھے، اس کو انہوں نے کم بھی کیا، کم کر کے کتنا لے کر آئے؟ دیکھیں جی، اس میں تو ایک نظر ثانی کی کمیٹی جو ہے اس کو بنانے کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ تاجروں کے نمائندے کو بھی بٹھایا جائے گا بیچ میں، اور اگر کسی تاجر کو جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگتا یا اس کی اتنی آمدن نہیں ہے تو ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، کسی پر زیادہ کر دیا جائے گا، کسی پر کم کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایڈوانس ٹیکس ہے اور ایڈجسٹیبل ہے، یہ فل اینڈ فائنل جو ہے وہ ٹیکس رجیم نہیں ہے، یہ بھی ذرا یاد رکھیں، یہ ایڈجسٹیبل ہے اور اس کا سال بعد بھی حساب ہو جائے گا، اور سال بعد بھی جب وہ ریٹرن جمع کروائے گا تو اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی اور پیسے واپس مل جائیں گے اگر زیادہ ادا کیے ہوں گے۔ تو یہ تو بڑا آسان اور سادہ سا ایک نظام پتہ نہیں FBR سے کبھی کسی کو شاید ہی پیسے واپس ملے ہوں، بٹ اسٹل اجمل بلوچ صاحب، اس پہ کیا ریزرویشنز ہیں؟ FBR کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں لیکن کسی بیچ کے راستے پہ نہیں نکال پا رہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم تھی یہ مارچ میں لائی گئی۔ ہمیں یہ کہا گیا
کہ یہ صرف لوگوں کو رجسٹریشن لوگوں کی کرنی ہے جو نان فائلر ہے، ان کو فائلر بنانا ہے کہ وہ 1200 روپیہ دیں گے، وہ رجسٹر ہو جائیں گے، اور سال بعد اگلے سال یعنی وہ اپنی گوشوارہ داخل کر دیں گے، ریٹرن فائل کر دیں گے۔ خاموشی رہی، کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ اصل ہے کیا ہے۔ پچھلے چیئرمین صاحب جب جانے لگے تو انہوں نے اس وقت ہمیں بتایا کہ یہ ہم نے ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے، یعنی اگر آپ کی دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، فرض کیا اس کی جو ویلیویشن ایف بی آر کی یا ڈی سی ویلیویشن کے مطابق، تو اس کا جو 10% ہوگا اس کو ہم آپ کی آمدن تصور کریں گے۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس آمدن پر آپ ٹیکس ادا کریں گے، یعنی اگر آپ کی 10 لاکھ آمدن ہوگی تو آپ 3.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس ادا کریں گے۔ وہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ اگر آپ کی دکان آپ اون کرتے ہیں تو پراپرٹی کے اس میں آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس ہمیشہ آپ کی انکم پہ ہوتا ہے، اور اب ایف بی آر کہتا ہے جی آپ تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں، تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں۔ اور بھائی اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں، آپ کی سمیں بند کر دیں گے۔ ڈنڈا پکڑنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ مطلب ڈرانے کی ہے، بلا وجہ ڈرانے کی کوشش، نوبت ہی کیوں آتی ہے بلا وجہ ڈرانے کی؟ ٹیکس دینا تو آپ کا فرض ہے یا تاجر برادری کا فرض ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں۔ اب ذرا سنیں، میں کہتا ہوں ایف بی آر کہتا ہے جی 40 لاکھ تاجر ہیں، میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ تاجر ہیں۔ سارے تاجروں کا انڈائریکٹ ایڈوانس انکم ٹیکس بجلی کے بلوں میں 10% ایڈوانس انکم ٹیکس جتنا بھی کمرشل میٹر ہولڈر ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی دکاندار، کوئی ایسا دکاندار نہیں ہے جس کا 50,000 سے کم بجلی کا بل ہو یا 40,000 سے، اگر وہ 10% دے رہا ہے یعنی 5,000 روپے مہینہ وہ ادا کر رہا ہے، 60,000 روپے سال کا وہ انکم ٹیکس ایڈوانس ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو یہ ویلیویشن ٹیبل ہم نے بنایا ہے مزید وہ 60,000 روپے دے دے۔ 60,000 تو وہ دے رہا ہے نا سال کا، انہوں نے کہا وہ 60,000 مہینہ دے دے۔ اور بھائی آمدن ہے کوئی نہیں ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معاشی حالات ہمارے اتنے۔ ایڈوانس انکم ٹیکس وہ 60,000 سال کا ادا کر رہا ہے، وہ مہینے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو کم بھی کیا ہے، 20,000 مہینہ بھی دیں، 30,000۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی انکم ہے، دیکھیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو دکاندار ہے اس کا کرایہ کتنا ہے، اس کے اخراجات کتنے ہیں، وہ سارا سامنے آ جاتا ہے، اس طریقے انکم کا طریقہ نکل آتا ہے۔ اور ایف بی آر کو علم ہے اس بات کا۔ یہ خواہ کی ایک ایسا ایشو بنایا ہوا ہے، آئی ایم ایف کو ٹیبل بنا کے دے دیا ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو ٹیکس وصول کریں گے ان سے، اور آپ کی قسط ادا کرنے چاہیے۔ دیکھیں ٹیکس وصول کرنا آ ہی نہیں رہا ان کو۔ 25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں سیاست میں، نئی میر صاحب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری رہے ہیں 10 سال، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں، حکومتی بات کر رہے ہیں کہ یہ تاجر ٹیکس دیتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ او یار تاجر کدھر جھوٹ بولتا ہے؟ جو ہم سے جو ٹیکس لے کر کھا جاتا ہے، ایف بی آر آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ جتنا ابھی ریفنڈ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم ریفنڈ کر دیں گے، ابھی کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے جو جعلی ریفنڈ کے نام پہ پیسے نکالتے تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے آپ ساتھ ہیں، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچ صاحب کہ وہ 60,000 آلریڈی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مہینے کا ادا کریں، تو یہ معاملہ کس طرح سے ہوگا، کیسے پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ اجمل بلوچ صاحب جو ہیں وہ سادہ آدمی ہیں، ان کی اپنی باتوں میں اتنے تضادات موجود ہیں جو ابھی انہوں نے کی ہیں۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آمدن پہ ٹیکس لگائیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں۔ بھئی جب آپ ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ ریٹرن جمع کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آمدن کا اظہار ہوگا کیسے؟ بجلی کے بلوں میں ادائیگی کر رہے ہیں۔ جی میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بجلی کے بلوں کا جو ٹیکس ہے وہ ایڈوانس ٹیکس ہے نا، وہ فل اینڈ فائنل لائبلٹی کی کلیئرنس تو نہیں ہے نا جی۔ اس کا مطلب کیا کہ ایک بندے نے بجلی کا بل استعمال کیا، بجلی استعمال کی، بل ادا کیا، ایڈوانس ٹیکس ادا کیا، اب جتنا مرضی وہ کاروبار کر لے، جتنی مرضی آمدن کما لے، اس کا حساب نہ لیا جائے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ بات یہ کہ دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ اپنی ریٹرن جمع نہیں کرواتے نا۔ تضاد کیا ہے؟ اس میں تضاد کیا ہے کہ ہم انکم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بولنا شروع کر دیا اپنی بات پر، کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی طرف۔ آپ بات میری مجھے مکمل کرنے دیں۔ دیکھیں آپ اپنی بات کریں نا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنی بات کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکس میٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے بات کو سمجھیں تو صحیح، پھر اپنی رائے دیں نا۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آمدن پہ ٹیکس لگائیں، اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہم ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں پہ دیتے ہیں، لیکن ہم ریٹرن جمع نہیں کراتے۔
جب آپ ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کی آمدن کا حساب کیسے ہوگا؟ پھر آپ کی ایگزیکٹ آمدن کا حساب کرنا ہے، درست آمدن کا تعین کرنا ہے، تو پھر آپ کی دکان پہ پوائنٹ آف سیل لگا دیتے ہیں. جب پوائنٹ آف سیل لگانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اجمل بلوچ صاحب، معاملہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ریٹرنز ہی فائل نہیں کراتے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی انکم ہے اور کتنا آپ کا بزنس ہو رہا ہے، کتنا کون تاجر کتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ ٹیکس کیسے اس حساب سے دیں گے جب تک ریٹرنز فائل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ریٹرن فائل کرنا میرا کام نہیں ہے، ریٹرن فائل کرانا ایف بی آر کا کام ہے. وہ ہمارا ایف بی آر کا کام نہیں ہے، یہ تاجر کی ذمہ داری ہے بھائی. وہ صبر کریں نا، کیا بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ پھر وہی بات کر ریے ہیں کہ جو بالکل ہی ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ نہیں میر صاحب اب میری بات سنیں. سر میرے اوپر ضروری نہیں ہے کہ مجھے ایف بی آر آ کے کہے گی کہ آپ نے ٹیکس دے، میں نے ریٹرنز فائل کرانے ہیں، یہ میرا فرض ہے، قومی فرض ہے. دیکھیں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایف بی آر نے بولا کہ 1200 روپے دے گا یہ تاجر دو اسکیم ہے، یہ جب رجسٹرڈ ہو جائے گا تو اگلے سال اپنی ریٹرن فائل کرے گا. ہم نے کہا ڈن ہو گیا. دیے آپ لوگوں نے؟ سنیں نا، ہم نے کہا ڈن ہو گیا. اب ایف بی آر اس اسکیم سے دوڑ گیا، جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ 1200 روپے دیں گے جو نان فائلر ہوگا، 1200 روپے دے کر انٹر ہو جائے گا، سال بعد اپنی ریٹرن فائل کرے گا. یہ طے پا گیا. او بھائی آپ اس سے کیوں دوڑ گئے ہیں؟ آئے نا، ہم نے ایکسیس دی کہ آئیں لوگوں کو رجسٹر کریں. بات یہ ہے کہ جب یہ بات آگے چلی تو 4 مہینے بعد ہمیں کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ویلیویشن ٹیبل بنا لیا، آپ اور ایڈوانس. دیکھیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں 1 ایڈوانس ٹیکس آپ لے رہے ہیں. بجلی کے بل پہ 18% جو سیل ٹیکس ہے وہ تو آلریڈی الگ لوگ ادا کر رہے ہیں. میں انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. انکم ٹیکس 10%، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا تاجر 50,000 40,000 60,000 80,000 لاکھ روپیہ وہ ایڈوانس ادا کر رہا ہے. اب اس کو رجسٹرڈ کریں. یہ جو بجلی کا بل ہے یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. آپ سارے لوگوں کو رجسٹرڈ کر لیں، اس پہ اس کو فائلر بنا دیں. ایڈوانس ٹیکس موجود ہے، اس کو نوٹس بھیجیں کہ وہ مزید ٹیکس آپ کو. اچھا ایک سیکنڈ، یہ جو 1200 والی تھی اس سے گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی، ایف بی آر پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں میر صاحب نہیں، ایسی بات ہی نہیں تھی. یہ میں پھر کہوں گا یہ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ ان کو فہم ہے ٹیکس معاملات کی. انہوں نے تو ایس آر او ہی نہیں پڑھا ہوا. ایس آر او میں یہ بات ہی نہیں. دیکھیں 1200 روپیہ اس ٹھیلے والے کا ٹیکس تھا، اس کھوکھے والے کا ٹیکس تھا جو بہت چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، جو بالکل ہی بیچارہ کمزور ہے. لیکن میر صاحب یہ ہائی لائٹ تو ہم ایشو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایشو تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن ہوں گے نا. تو آپ ان کو بلائیں، آپ نے بیٹھیں، ایف بی آر والے کال کریں، میٹنگ کریں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، کیا آپ پر جب کوئی ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی آپ سے بات چیت کرتا ہے؟ ہمارا تو آٹومیٹکلی کٹ کے مل جاتا ہے. آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. یہ ریاست کا اختیار ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالدار لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے جن کی آمدن ہوتی ہے. ان کو کہا گیا کہ بھئی آ جاؤ ثابت کر دو آپ کی آمدن نہیں ہے، نہیں لگاتے ٹیکس. نہیں تو آپ ایف بی آر نے ان کو بٹھایا کسی ٹیبل پر؟ ان کو ایک دفعہ نہیں بٹھایا، ان کو درجنوں دفعہ بٹھایا ہے. ان کی تحریر موجود ہیں جو یہ وہاں پر مشورے دے کر آئے ہیں. یہ وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں جو شاید کوئی جیسے ایف بی آر کو یہ خیرات دے رہے ہیں یا ایف بی آر کو یہ کوئی اپنا صدقہ دے رہے ہیں. اور بھائی ٹیکس دینا ہے اپنی آمدن پہ دینا ہے. سیدھی طرح بات کرو کہ یہ میری آمدن ہے، میں ریٹرن جمع کراؤں گا، یہ میرا ٹیکس ہے. وہ دیتے کیوں نہیں ہو؟ سرکاری آدمی بنے، صحیح طور پہ آپ سرکاری آدمی بنے، آپ ان کے نمائندے بنے، آپ آ کے ہم سے بات کر لیں. اس طرح کی انڈائریکٹ باتیں آپ جو کرتے ہیں نا، تاجر جھوٹ بول رہے ہیں، تاجر فلاں کر رہے ہیں، آپ صحیح سرکاری بنے. وہ آپ کو کہیں انہوں نے آپ کو بنایا تھا. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تاجر کہاں جھوٹ بولتے ہیں. میں بتاتا ہوں اجمل صاحب آپ کو تاجر کہاں جھوٹ بولتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اپنی ٹرنوں کو چھپاتے ہیں. آپ اگر امپورٹر ہیں تو آپ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. آپ اگر اپنا ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر ہیں تو آپ سیلز ٹیکس چوری کرتے ہیں. آپ فلائنگ انوائسنگ اور سیلز انوائسنگ سے آپ نے پورا نظام خراب کیا ہوا ہے. آپ چور نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ تو ڈاکو ہیں. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکوؤں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ بینک میں ڈکیتی ڈالنا اور جو ہے ایک سیکنڈ دیکھیں، آپ تاجر کو چور کہیں گے، میں آپ کو چور کہوں گا. اور جو چور ہے میں اس کو چور کہوں گا. اگر تم چور ہو تو تمہیں بھی چور کہوں گا. اگر تم چور نہیں ہو تو میں چور نہیں کہوں گا. چور کو چور نہ کہوں تو کیا سادھو کہوں؟ چور کو کیا سادھو کہوں؟ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. تم جیسے نااہل نالائق تاجر لیڈروں نے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا. آپ کوئی
काम नहीं होने देते, कोई काम नहीं करता। गुफ्तगू ना करें, इस तरह टैक्स तो पे करना है, लेकिन आपने नरमी से करना है, जोर जबरदस्ती करना है। जिस तरह हुकूमत को तो टैक्स आपने पे करना है क्योंकि हमारे जो हालात हैं उस साथ, लेकिन दूसरी तरफ अगर ताजिर बरादरी की कुछ रिजर्वेशंस हैं वो इस प्रोग्राम में तो डेफिनेटली सॉर्ट आउट नहीं होंगी। उसके लिए बेहतर यह है कि टेबल टॉक करें, उनको बुलाएं, इजलास करें, मीटिंग्स करें और फिर उनको समझाएं और फिर उनसे टैक्स वसूल करें। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।